ما यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू, नहीं चाहते हैं काफिरीन, मिन अहलिल किताबी, जो अहले किताब के काफिर हैं, वलल मुशरिकीन, और ना ही मुशरिकीन ये चाहते हैं, क्या, अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम, कि तुम्हारी तरफ मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रब की तरफ से कोई भी भलाई उतरे। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खास फरमा लेता है अपनी रहमत के साथ जिसको चाहता है। मन यशा, वल्लाहु ज़ुल फज़लिल अज़ीम, और अल्लाह बड़े फजल वाला अजीम है। मा यवद्दुल लज़ीना कफरू से मुसलमानों को मुशरिकीन और यहूदियों की दोस्ती से डराया जा रहा है कि तुम उनके दोस्त मत बन जाना। वो तो तुम्हारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोस्त नहीं हुए कि उनकी दुश्मनी करने का मौका तलाश करते रहते हैं, और ये तुम्हारे सख्त दुश्मन हैं। इनको तुम्हारी कोई भलाई बिल्कुल गवारा नहीं है। पिछली आयत में बताया गया कि यहूद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐसे दुश्मन हैं कि उनके साथ किसी भी मामले में कमी नहीं करते। तो अब फरमाया जा रहा है मुसलमानों, तुम्हारे वो किस तरह से खैर ख्वाह हो सकते हैं। दरअसल यहूदियों की एक जमात थी, वो मुसलमानों के साथ बड़ी दोस्ती का मुजाहरा करती थी, बड़ी खैर ख्वाही जाहिर करती थी। वो यहूदी बड़ी मीठी बातों से उनका दिल लुभाना चाहते थे। तो उनके झुटलाने और मुसलमानों को होशियार रखने के लिए, बर वक्त खबरदार करने के लिए ये आयत करीमा उतरी है। और फरमाया है कि मा यवद्दुल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताब, ना तो अहले किताब वाले काफिर ये चाहते हैं, वलल मुशरिकीना, और ना मुशरिकीन जो बुत परस्त हैं, ना वो ये चाहते हैं कि अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरि मिन रब्बिकुम, कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रब की तरफ से कोई भलाई उतरे। उनको हरगिज ये गवारा नहीं है। और अल्लाह ताला तो अपनी रहमत के साथ खास फरमा लेता है जिसको चाहता है। तो अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन पर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमाई है, उनको मुख्तसर फरमा लिया है अपनी खास रहमत के लिए, तो यहूदियों को जलने दो और हसद करने दो और चिढ़ने दो, लेकिन उनके साथ दोस्ती मत बनाओ। आगे फरमाया, मा नंसख मिन आयतिन, जब हम कोई आयत मंसूख कर देते हैं, और नुनसिहा, जब हम उसको भुला देते हैं, नाती बिखैर मिनहा, तो हम उससे बेहतर उसका अल्टरनेट लेकर आते हैं। और मिसलिहा, या उस जैसी कोई दूसरी निशानी लेकर आते हैं, उस जैसी कोई दूसरी आयत लेकर आते हैं। अलम तालम, क्या तुम्हें मालूम नहीं है, अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह ताला बेशक हर चीज पर कादिर है। अलम तालम, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि अन्नल्लाह लहु मुल्कु समावाति वल अर्द, कि अल्लाह ताला की जो बादशाही है वो तो आसमानों और जमीन पर है। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और तुम्हारे लिए अल्लाह के मुकाबले में ना तो तुम्हारा कोई वली होगा और ना ही नसीर होगा। अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई दोस्त और कोई तुम्हारा मददगार नहीं होगा। अम तुरिदूना अन तसअलू रसूलकुम, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवालात करो उस तरह से, उस अंदाज में, कमा सुइला मूसा मिन कबलू, जैसे कि तुमसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किए गए थे। वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमानी, तो जो ईमान के बदले कुफ्र इख्तियार करे, फ़क़त दल्ला सवा अस्सबील, तो वो ठीक और सीधे रास्ते से तो पलट ही गया। मा नंसख मिन आयतिन, नंसख, नसख, इसमें नसख का जो माना है कि साबिका हुक्म को किसी बाद वाली दलील शरई से उठा देना, इसका ये माना है। असल में कुरान करीम ने गुज़िश्ता शरीयतों
توریت اور انجیل اور کتابوں کو جب منسوخ فرمایا اور قرآن آ گیا تو کفار کو بڑی وحشت ہوئی، بڑی وحشت ہوئی کفار کو. انہوں نے اس پر بڑے اعتراضات کیے کہ اس پر تو پھر اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ بتایا گیا ہے کہ منسوخ، وما ننسخ یعنی منسوخ، ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ ما ننسخ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ بھی منسوخ، یہ منسوخ ہونا. ناسخ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور یہ نفع بخش ہے. لہذا قدرت الہی پر یقین رکھنے والوں کو تو اس میں کسی قسم کی تردد کی گنجائش ہی نہیں ہے. کائنات میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن سے رات کو بدل دیتا ہے، گرمی سے سردی کو بدل دیتا ہے، جوانی سے بچپن کو، بیماری سے تندرستی کو بدل دیتا ہے. اور یہ تمام تبدیلیاں، یہ نسخ اس کی قدرت کے دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کے. یہ اللہ تعالیٰ اس چیزوں پر ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. تو ایک آیت اور ایک حکم کے منسوخ ہونے میں ایسی کیا تعجب کی بات ہو گئی؟ جس چیز کو منسوخ اللہ تعالیٰ نے اگر کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکم ایک مخصوص مدت تک کے لیے تھا، وہ مدت پوری ہو گئی. جس آیت کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مخصوص قوم کے لیے تھا، وہ قوم چلی گئی، آیت منسوخ ہو گئی. تو کفار کا اعتراض وہ تو دراصل جہالت اور ناسمجھی کی وجہ سے تھا. وہ تو کفار تھے، لیکن جو اہل کتاب تھے، جن کے پاس توریت تھی، جن کے پاس انجیل تھی اور وہ حق کو پہچانتے تھے، انہیں تو کم سے کم ایسا کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے بہت سے احکام تو ان کی کتابوں میں منسوخ ہو چکے تھے، نہیں ہو چکے تھے انجیل میں، توریت میں. تو احکامات کا منسوخ ہو جانا اور ان کی جگہ پر نئے احکامات کا آ جانا، یہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہو رہا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے شریعت میں بہن اور بھائی کا آپس میں نکاح، یوں ہی یہودیوں سے پہلے کی قوموں میں ہفتے کے دن کوئی حرام نہیں تھا کاروبار کرنا، لیکن یہودیوں پر حرام ہوا نا. اور توریت میں یہ بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لیے تمام جانور کھانا حلال تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے بہت سارے جانوروں کو کھانا حرام کر دیا گیا تھا. اچھا، آیات کے منسوخ ہونے کے بارے میں بھی کچھ باتیں آپ سماعت فرما لیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں کوئی آیت نازل ہوئی ہوئی ہوتی ہے، بعد میں قرآن پاک میں کوئی ایک نئی آیت نازل ہوتی ہے اور وہ پچھلی آیت کے حکم کو منسوخ کر دیتی ہے، لیکن پچھلی آیت بھی قرآن پاک میں رہتی ہے اور اس کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، لیکن اس کے حکم پہ عمل نہیں کیا جاتا. بعض مرتبہ تو کسی آیت سے، نئی آنے والی آیت سے منسوخ ہوتی ہے کوئی پچھلی آیت، اور بعض مرتبہ کسی حدیث کے ذریعے سے کوئی آیت منسوخ ہو جاتی ہے. اس کو بڑی توجہ سے آپ نے سمجھنا ہے بات کو، کہ کبھی صرف تلاوت منسوخ ہوتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے کہ اب اس کی تلاوت نہیں کی جائے گی. یعنی تلاوت منسوخ، اس کا مطلب ہے کہ وہ آیات آپ قرآن میں نہیں پائیں گے، کیونکہ جو پورا کا پورا قرآن ہے اس میں اگر منسوخ شدہ کینسلڈ آیت ہیں تو وہ تلاوت والی ہیں، ان کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن ان کے حکم پر عمل نہیں کیا جاتا کیونکہ نیا حکم قرآن پاک ہی میں آ چکا ہوتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حکم تو باقی رہتا ہے لیکن تلاوت منسوخ ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ایک انصاری صحابی تھے، رات کو تہجد کے لیے اٹھے اور سورہ فاتحہ کے بعد جو ان کی عادت تھی، جو سورت پڑھنے کی جو وہ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، تو اس کو انہوں نے پڑھنا چاہا لیکن ان کو یاد ہی نہیں آئی. انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اس کے بعد ان کو یاد ہی نہیں آئی وہ سورت جو وہ روزانہ پڑھا کرتے تھے. تو صبح کو دوسرے اصحاب سے اس کا ذکر کیا تو ان حضرات نے بھی، صحابہ نے فرمایا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، ہمارا بھی یہی حال ہے،
ہم بھی وہ والی صورت پڑھا کرتے تھے، آج جب ہم نے تہجد میں پڑھنے کی کوشش کی تو وہ صورت ہمیں یاد ہی نہیں تھی، حالانکہ ہم تو اس کے حافظ تھے۔ اب یہ سب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ ایسا واقعہ ہوا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں بالکل یہ بات ٹھیک ہے، آج رات وہ صورت اٹھا لی گئی ہے، اس کا حکم بھی منسوخ ہو چکا اور اس کی تلاوت بھی۔ پھر دیکھا نا جب، تو جن کاغذوں پر یا جن سلیپوں پر اس کو لکھا گیا تھا تو وہ وہاں سے بھی مٹ چکی تھی، وہ وہاں سے بھی مٹی ہوئی تھی۔ بعد میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ناتی بخیر منہا او مثلہا، کہ ہم اس کسی آیت کو منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں تو اس کی جگہ زیادہ آسان اور زیادہ ثواب، یعنی کوئی حکم تھا جس پہ عمل کرنے کا کوئی ثواب تھا، اللہ رب العزت نے وہ حکم واپس لے لیا اور اس آیت کو بھلوا دیا، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ ثواب والا یا پہلے کے حکم کے برابر والا ہی کم سے کم ہم لے آئیں گے۔ پہلے سے زیادہ سہولت والے کی مثال ہے، جیسے پہلے 10 گنا تک کے لشکر سے جہاد کا حکم تھا، 10 گنا کے لشکر سے جہاد کا حکم تھا کہ اگر تمہارے سامنے تم سے 10 گنا بڑا لشکر سامنے آ جائے تو جہاد کرو۔ پھر صرف دگنا تک کے لشکر سے جہاد میں ڈٹے رہنے کا حکم ہوا کہ اگر تم سے ڈبل لشکر ہو تو جہاد میں ڈٹے رہنا۔ اور زیادہ ثواب والی کیا مثال ہے، جیسے پہلے ایک قول کے مطابق نہیں تھا، روزے کی طاقت رکھنے والے کو بھی فدیہ دینے کی اجازت تھی کہ وہ فدیہ دے دے، لیکن بعد میں اس پر روزے کا حکم ہی متعین کر دیا۔ فدیے سے زیادہ ثواب والا حکم ہے تو روزہ رکھے۔ سہولت میں تو برابر کے حکم کی مثال ہے، جیسے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے تمام مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے نا، اور بعد میں حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیں، تو جیسے بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ کو جو قبلہ بنا دیا گیا تو یہ برابر سہولت ہے، اس درجے میں مسلمانوں کو برابر کی سہولت ہے۔ حالانکہ دونوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں برابر درجے کی سہولت ہے، لیکن اللہ رب العزت کو خانہ کعبہ منظور ہے مسلمانوں کے لیے۔ آگے فرمایا کہ علم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ یہ جب ارشاد فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، ہاں اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اختیار دینے سے مدد حاصل ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اگر اجازت نہ ہو تو کبھی کوئی ڈاکٹر کسی کا علاج نہیں کر سکتا۔ آگے فرمایا ام تریدون ان تسألوا رسولکم، بات اس کی کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے لوگ سوالات پوچھا کرتے تھے، اور یقیناً پوچھیں گے، آج کے دور میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، لوگ اپنے اساتذہ سے طرح طرح کے سوالات پوچھتے ہیں، انداز ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر آئے تھے، کیونکہ ایسا ہوتا تھا نا کہ 2 2 3 3 یا 20 20 30 30 40 40 آیات نازل ہوا کرتی تھی، یا کبھی فقط ایک آیت آتی تھی نازل ہوتی تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، یا کبھی 4 5 دن تک کوئی بھی آیت نازل نہیں ہوا کرتی تھی، ٹھہر ٹھہر کر بتدریج قرآن نازل ہوا کرتا تھا۔ یہودی آئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو گئے تھے اور ایک ہی دن میں پوری کی پوری توریت لے کر آ گئے تھے، اسی طرح آپ بھی ہمارے پاس ایک ہی مرتبہ سارا قرآن کیوں نہیں لے کے آ جاتے؟ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے سوالات کیے تھے، بیجا سوالات، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایسے والے سوالات کرنا چاہتے ہو؟ بعض نے یوں کہا کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے ہمیں دکھا نہیں دیتے۔ جیسے کہ یہودیوں نے سوالات نہیں پوچھے تھے۔
تو ان کے سوالات کے جواب میں ان سے فرمایا گیا آیت میں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی سوال کرو جیسے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے؟ اے یہودیو، جب میرے حبیب کی نبوت کا درست ہونا دلائل سے ثابت ہو چکا، معجزات سے ثابت ہو چکا، تمہاری توریت سے ثابت ہو چکا، تو ان لوگوں کی انجیل سے ثابت ہو چکا، پھر ایسے بے معنی بے جا سوالات کیوں کر رہے ہو؟ اور ایک تو یہ تم یہودیوں ہو، اور دوسری طرف اے ایمان والو، اے مسلمانوں، بے شک یہودی دھوکے باز، مکار، ہوشیار، چالاک، موقع پرست ہیں، تم سے حسد کرنے والے ہیں یہ، اور ان کی تمنا یہ ہے کہ مسلمان کسی نہ کسی شکل میں مشکل میں مبتلا ہو جائیں، کسی بھی نوعیت کی مشکل ہو، وہ ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی میں رہیں، لہذا ان کی کوئی ایسی بات قبول مت کرنا جو بظاہر تمہیں ٹھیک لگ رہی ہو، یا تمہیں کوئی نصیحت جیسی چیز لگ رہی ہو۔ اور یاد رکھو کہ جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر کے اپنے دین سے پھر گیا، فقط ضل سواء السبیل۔ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بھی عرض کیا کہ آپ سارا قرآن ایک ہی مرتبہ لے آئیں۔ وہ کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ہمارے سامنے اعلانیہ ظاہر کیوں نہیں ہو جاتے؟ کسی نے کہا کہ کوہ صفا، یہ جو صفا کا پہاڑ ہے، اس کو سونے کا بنا کر دکھائیں، پھر ہم مانیں گے۔ فضول فضول قسم کے سوالات۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی صحیح مقصد کے لیے بھی اگر سوال کرنا ہو، صحیح مقصد بھی ہو، تو فضول سوال کرنا بہرحال منع ہے۔ سونے کا پہاڑ بنا دیں، اللہ تعالیٰ کو ہمیں دکھا دیں، اللہ تعالیٰ کہاں رہتا ہے، فرشتے کیسے ہوتے ہیں، ہم بغیر دیکھے سے کیسے ایمان لائیں؟ کوئی پوچھے گا ہندو ہم سے کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ ہم بولیں گے نہیں، تو پھر وہ بولے گا پھر تم ایمان کیوں لاتے ہو؟ تو ہم اس کا کیا جواب دیں؟ عوام کو چاہیے کہ وہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ علماء اور مفتیان کرام سے صرف وہی سوال پوچھیں جن کی حاجت ہو، جن کی ضرورت ہو۔ ان سے علماء کرام کا امتحان لینا مقصود نہ ہو، ان پر اعتراضات کرنا مقصود نہ ہو، پیچھے پڑ گئے، اسلام کے پیچھے پڑ گئے، سب ناجائز ہے یہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے رک جاؤ بس، اور جس کام کا حکم دوں تو اسے کر لو، اپنی طاقت کے مطابق جتنی تمہیں استطاعت ہو کر لو۔ اور تم سے پہلے والی امتوں نے تم سے تم سے پہلے والے لوگوں کو محض ان کے بے جا سوالات کی کثرت اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ مسئلہ معلوم کرنے آتے ہیں، اور اس پہ جب معلوم کرنے کے بعد عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو خواہ مخواہ بال کی کھال اتارتے رہتے، یا اپنے من پسند حکم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایسے تو طلاق نہیں ہوتی، آپ پتہ نہیں کیوں طلاق کروانے کے پر مصر ہیں۔ من پسند حکم ان کا لکھ کے دے دیا جائے جو وہ چاہتے ہیں، آپ بس یہ لکھتے ہیں کہ کیوں لکھتے ہیں؟ یہ سب یہودیوں اور مشرکوں کا طریقہ ہے۔ ان کو اپنی مرضی کا فتویٰ چاہیے، اپنی پسند کے عین مطابق ملے، اور اگر کہیں سے کوئی ایسی دلیل مل جائے جو دلیل ہو بھی نہ پوری، ان کے مقصد کو اور مفاد کو پورا کرتی ہو، تو وہ دکھا دکھا کے دیکھیں حدیث میں تو یہ لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت فرمائے۔ ودّ کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد اس کے کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے، حسدا من عندی انفسہم، اپنے
دل کے حسد کی وجہ سے، من بعد ما تبین لهم الحق، کو اس بات اس کے کہ حق خوب ان پر ظاہر اچھی طرح سے ہو چکا ہے، زیادہ تر انہی کو پتا تھا حق، زیادہ تر تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہی پہچانتے تھے، ان کو تو پتا تھا پہلے سے موجود یہ بات تھی نہیں، ان کے اندر جو حسد اور بغض اور جلن، اس کی وجہ سے انہوں نے یہ چاہا کہ وہ تو کہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں۔ ان کو گھبراہٹ ہوتی تھی جب وہ دیکھتے تھے کہ اتنے لوگ ایمان لا رہے ہیں، اتنے لوگ قبول کر رہے ہیں ایمان کو، تو وہ کیا چاہتے تھے؟ لو یردونکم من بعد ایمانکم، کفر کی طرف، کفارہ کفر کی طرف تم کو واپس لوٹا دیں۔ فاعفو واصفحوا، چھوڑ دو ان کو اور دور ہو جاؤ ان سے، حتی یاتی اللہ بی امرہ، تو تم انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ دیکھیے جنگ احد ہوئی تھی، تو جنگ احد کے بعد یہودیوں کی ایک جماعت نے حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کو ان سے ملاقات کی اور ان کو یہودیت قبول کرنے کی دعوت دی۔ ان دونوں حضرات نے ان کو سختی سے رد کر دیا، ہم کیوں یہودی ہو جائیں، اتنی بڑی نعمت ایمان کی ہم کو ملی، ہمیں ہمارے نبی ملے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہودیوں کی یہ جو سازشیں تھیں اور یہ جو حرکتیں تھیں، یہ ان دونوں نے، حضرت حذیفہ بن یمان نے اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر بتایا کہ ایسا ایسا ہوا تھا، انہوں نے ہمیں بلایا تھا اور وہ یہودی ہونے کی ہمیں دعوت دے رہے تھے، ان کو بتایا، لیکن ہم نے سختی سے رد کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں تم نے بہتر کیا اور تم نے فلاح پائی،